अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तफ़सीर सेशन मोमिनीन की सिफ़ात का हमारा डिस्कस हो रहा है। आज हमारा डे 5 है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने काफ़ी सेक्शन सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह तौबा में से भी कुछ सेक्शन था जो हमने कल किया था, सूरह हूद में से भी किया था, सूरह रात से भी किया था। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, फ़स्तजबना लहू ववहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता किया और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया। यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का, जब उन्होंने बहुत ज़ईफ़ी में अपनी बड़ी उम्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ फरमाई थी कि मुझे औलाद नरीना अता करें, मुझे नेक लायक सौलेह औलाद अता करें कि वो मेरे लिए बाइस रहमत हो और मेरे काम में मेरी साथी हो। उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई है, और यहाँ पर ये बता दिया है कि उनको हमने याहिया अता किया। उनकी जो बेटे हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र हो रहा है, और ये फरमाया कि उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया, यानी कि उनको फिर से फ़िट एंड हेल्दी और सेहतमंद कर दिया ताकि वो औलाद पैदा भी कर सकें और उसकी परवरिश भी कर सकें। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमारी डिस्कशन है उसके हवाले से हम देखते हैं, क्या फरमाया कि ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते हैं। ठीक है, ये जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरे मुकर्रब हैं, जो मेरे अंबिया हैं, जो मैंने अपने पैगाम के लिए दुनिया में भेजे हैं इंसानियत की इस्लाह के लिए, ये वो लोग हैं जो नेकी के कामों में दौड़ धूप करते हैं और हमें रग़बत और खौफ के साथ पुकारते हैं, यानी कि ये मुझे याद करते हैं और हमारे आगे झुके हुए हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही अपने बंदों की सिफ़ात जगह जगह कुरान करीम में बयान करते हैं। ख़ुसूसन जब अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है तब तो ये ज़रूर सिफ़ात बयान होती हैं। फरमाया है कि नेकी के कामों में दौड़ धूप करते हैं, शौक़ के साथ करते हैं, ढूंढते रहते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने दिन के मामूलात में, अपने घर बार में, ख़ानदान में, कारोबार में। ये लोग ढूंढते हैं कौन है जिसकी मैं मदद कर सकूं। ठीक है, नेकी को, अल्लाह के हुक्म को मानना अपने लिए मुसीबत नहीं समझते हैं बल्कि शौक़ से करते हैं। और ये जो खुशू का जिक्र है और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इनका जज्बाती ताल्लुक़ है। ठीक है, ये हर वक्त अपने रब के आगे झुकना पसंद करते हैं, अपने रब की इताअत को शौक़ से कबूल करते हैं। मुश्किल मुसीबत गले पड़ गई आके इस तरह करके नहीं महसूस करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को बचा लाने में शौक़ पैदा करते हैं। अपने अंदर भी शौक़ है, इनकी औलाद में भी शौक़ है, इनके घर वालों में भी शौक़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे अपना जो जज्बाती ताल्लुक़ है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने मोमिनीन से बेइंतहा उम्मीदें हैं, वो बयान हो रही हैं। और मोमिनीन को भी ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की वजह से अल्लाह से ही उम्मीदें लगती हैं। वो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं तो अपने हर मुश्किल परेशानी का जो हल है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे अल्लाह ही हैं जो मुझे हर मुश्किल से निकालेंगे। आगे जो है आज हम काफ़ी लंबा सेक्शन सूरह मोमिनून का डिस्कस करेंगे, और सूरह मोमिनून का जो इब्तिदाई हिस्सा है, जो पहला रुकू है तकरीबन आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 11 तक, इसमें मोमिनीन की 9 ज़ाहिरी सिफ़ात हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहे हैं। और जो इस तरह के सेक्शन हैं कुरान करीम में, जैसे सूरह बकरा का सेक्शन है, सूरह मोमिनून का है, सूरह फुरकान का है, ये हमें एक ही जगह पर बहुत सारी सिफ़ात मिल जाती है। जैसे कल हमने एक आयत डिस्कस की थी, एक ही आयत में 9 सिफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की थी। ताइबून है, साइहून है, राकिऊन है, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो ये जो आयत हैं आयत 1 से लेकर 11 तक, पहले हम इनको देख लेते हैं। मोमिन की शख्सियत पर ईमान के जो असरात होते हैं और होने चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, वो माशरे में कैसे उठता बैठता है, ये बयान हो रहा है।
آیت نمبر 1 ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے. ٹھیک ہے، اب ایمان والوں نے جو میں آگے پھر جو اگلی 10 آیات ہیں اس میں بیان ہے ان کی صفات کا. پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ قد کا مطلب ہے یقیناً ہونے والا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ ہو ہی گیا ہے. ٹھیک ہے، قد کا جب اشارہ آتا ہے، قد کا لفظ آتا ہے تو ہماری توجہ اس بات پر دلائی جاتی ہے کہ جو آگے بات بیان ہونے لگی ہے وہ یقیناً ہونی ہے، ہونے والی ہے، اور بس یہ سمجھو کہ بہت جلد ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہونے والا ہے جلدی کہ یہ جو میرے مومن بندے ہیں، جو یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو میرے احکام، میری شریعت، میرے نبی کی سنت پر چلتے ہیں، جو میری ایبسلوٹ اطاعت کرتے ہیں، یقیناً وہ بہت جلدی فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور فلاح جو ہے یہ قرآن کی لغت کا عام لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کامیابی، اس کا مطلب ہے جو مومن ہے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے دین پر چلنے سے. ایک تو یہ اس کا مطلب ہے، لیکن جو اس کا لغتی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کسان ایک کھیتی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج بوتا ہے، تو جو فصل اس کو ملتی ہے کسان کو فلاح کہا جاتا ہے، اور جو فصل وہ لگاتا ہے اس کو ملتی ہے وہ بھی فلاح ہے. تو مومن جو ہے وہ بھی اپنے ایمان کی فصل لگاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا بیج لگتا ہے، اطاعت کا پھر پودا جوان ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ اس پہ محنت کرتا جاتا ہے، اپنی فرما برداری اللہ کے آگے بیان کرتا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ جو یہ پانی ڈالتا ہے اپنی محنت کا ایمان کے بیج کے اوپر، پھر وہ شجر طیبہ، پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے نا مومن کے اندر یہ صفات جو آگے بیان ہونی ہے، وہ پودا پھر اس کے اندر تیار ہوتا ہے. پھر وہ وہی محنت اپنی اولاد پہ کرتا ہے، پھر وہ وہی محنت جو ہے عمل صالح کروانے کی اور ایمان کا بیج بونے کی وہ اپنے بہن بھائیوں پہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ کرتا ہے. تو مومن جو ہے وہ کیسا کسان ہے کہ اس نے عمل صالح کی فصل کاشت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اس کی عمل صالح کی فصل ہے یہ اس کو آخرت کی منزلیں پار کروائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس کو جو پل صراط ہے وہ پار کروائے گی. یہ مومن انفاق مال کرتا ہے. جو ہم نے پہلی صفات ابھی تک دیکھی ہے مومنین کی، اس میں واضح ترین جو صفت ہے وہ ہے نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. تو یہ مومن ان راہوں پہ چلتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. جب وہ ان راہوں پہ چلتا ہے تو اس کی فصل پھر پروان چڑھتی ہے، وہ اس پہ محنت کرتا ہے. کوئی بھی کسان اپنی فصل کو اگر بے یار و مددگار چھوڑ دے اور اس کی پر توجہ نہ دے، نہ کھاد ڈالے، نہ پانی کا خیال کرے، نہ اس کی صحت کا، فصل کا خیال کرے، تو اس کو 2 3 4 مہینے کے بعد کوئی پھل نہیں ملنا اس میں سے. وہ جو اس نے بیج ڈالے تھے وہ سب کے سب ضائع ہو جانے، کوئی جل جائے گا، کچھ کیڑے کھا جائیں گے، کچھ موسم کی تباہ کاریوں کے حوالے ہو جائیں گے، تو اس کو تو کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے بڑا محنت کرنے والا کسان ہے، اور اس کی جو فلاح ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ ساری عمر کی محنت ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری عمر کا جو اس کا فکر ہے اپنے ایمان کے لیے، جو اس کی فکر ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ اس کو شیطان کے دھوکے میں نہیں آنے دیتی، کیونکہ شیطان تو بار بار وسوسے ڈالے گا اس کے دل میں. تا عمر جب تک اس کی آخری سانس ہے، جب تک یہ مٹی میں نہیں چلا جاتا، شیطان اس کو بہکاتا رہے گا. تو مومن مسلسل محنت کرتا ہے، مسلسل اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے، مسلسل اس کو سینچتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے. اور جیسے دنیا کا کسان پیسٹی سائڈز ڈالتا ہے، دوائیاں ڈالتا ہے، اپنی فصل کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ویسے ہی مومن کا معاملہ ہے. ہمیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بشارت دے دی، عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دے دی، بدری صحابہ کو بشارتیں دے دی، اور صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے صحابہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کے پروانے جاری کر دیے. پھر بھی صحابہ اکرام کے ایمان کا یہ درجہ تھا کہ فارغ ہو کر اور بے احتیاط ہو کر اور بس ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھ گئے تھے، اپنے آخری سانس تک سب صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، اللہ کی راہ میں کھپایا ہے، تبلیغ دین کی ہے، انفاق مال کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. حالانکہ ان کو تو سب بشارتیں مل گئی تھیں. جس کے لیے مومن تڑپتا ہے، جس کے لیے مومن محنت کرتا ہے، جو ساری زندگی کی مشقت اٹھاتا ہے، اس فیصلے کے لیے اٹھاتا ہے نا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو وہ تو ان کو دنیا میں مل گئے تھے.
تو ہمارے جیسے سست رو مومن ہوتے یا بے فکر مومن ہوتے وہ تو پھر آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، بس اب ہمیں اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کیا ہے، جب تک وہ آخری سانس تک دنیا میں قائم رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے محنت اور محنت ہی کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں صرف محنت کی ہے، جبکہ ان کو سرٹیفکیٹ مل چکے ہوئے تھے، وہ پاس ہو چکے ہوئے تھے، ان کو اچھی کلیئرنسز مل چکی ہوئی تھی، لیکن وہ بے فکر ہو کر نہیں بیٹھے۔ تو پھر مومن کی فلاح ہے، یہ ہے قد افلح المؤمنون۔ ایسے مومنین کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاح فرماتے ہیں، ایسے ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور کیا کرتے ہیں یہ مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی نمازیں جو ہیں یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں، یہ پریکٹیکل اپروچز ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا، یہ تمہارے ارد گرد ہی ہیں، یہ تم میں سے ہی ہیں، ان کو ڈھونڈو، دیکھو ان کی کیا صفات ہیں، میں تمہیں آئیڈینٹیفائی کر کے دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکلی مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ڈھونڈو ان لوگوں کو، ان کی صحبت اختیار کرو اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم نے یقیمون الصلاۃ کو کتنا ڈسکس کیا ہے، ہم نے پچھلے 4-5 دنوں میں یقیمون الصلاۃ کو، انفاق مال کو اتنا ڈسکس کیا ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کی نماز میں اللہ کا خوف ہے، ان کو خشیت کا احساس ہے اللہ کی، ان کو احساس ہے کہ ہم اپنے عظیم ترین بادشاہ، عظیم ترین جو ہمارا مالک ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور اپنے ستر کا خیال رکھتے ہیں، اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی نیت کا خیال رکھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سر سے اتار کر نماز اس کے وقت ہو گیا اور اٹھا کر 4 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، اٹھا کر پھینک نہیں دیتے ہیں، توجہ سے کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کون سی تسبیحات کر رہے ہیں، رکوع مکمل ہوا ہے کہ نہیں، جو ہمارا حق ہے رکوع ادا کرنے کا ہم اتنے جھکے ہیں کہ نہیں، جو ہمارا حق ہے سجدہ ادا کرنے کا مکمل سجدہ پورا جسم زمین کے ساتھ لگایا ہے یا صرف ٹکر مار کر اٹھ گئے ہیں، تسلی کے ساتھ بیٹھ کے تشہد پڑھی ہے کہ نہیں، دعائیں مانگی ہیں کہ نہیں، تسبیحات مکمل کی ہیں کہ نہیں، یہ ہے مومن کی نماز۔ اپنے سر سے اتار کر 3 منٹ 2 منٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر دوبارہ دنیا کی فضولیات میں نہیں لگ جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ان کے محاسبے کا وقت ہے مومن کا، وہ اس میں اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے، اپنے جسم کا، اپنی روح کا، اپنے معاملات کا، کیا کاروبار کر رہا ہے، کیا مال کما رہا ہے، زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، یہ وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور ایک نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے غافل ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ میں نے فرض ادا کر دیا، اللہ جانے قبول کرے یا نہ کرے، نہیں، وہ تو ہم جانتے ہیں نا، اس طرح کی جو بے دلی کی نماز ہے وہ تو کپڑے سے لپیٹ کر پھینک دی جائے گی، واپس اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، ایسی نماز نہیں ہے مومن کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے والی نماز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچنے والی نماز ہے، عرش الہی تک پہنچنے والی نماز ہے، یہ نماز اس کو توجہ دلاتی ہے، یہ نماز اس کو کہتی ہے کہ یہ جو میرے اللہ کے آگے یہ جو میرا بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنی فصل میں محنت کی کاشت کر رہا ہے، یہ خشوع اس کے دل میں اچانک نہیں آ جاتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ توجہ دیتا ہے، وہ اپنی نماز کو اپنے ارد گرد لے کے لپیٹ کر پھرتا ہے سارا دن اپنے ساتھ، یہ ہے اس کی نماز۔ یہ جو 5 وقت اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہے، وہ مسلسل سارا دن اس کے احساس میں رہتا ہے، اپنی زندگی کی مصروفیت سے وقت نکال کر مشکل سے 2-3 منٹ دے کر نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے دن کو نماز کے ارد گرد ریگولیٹ کرتا ہے کہ اب میری فجر کا وقت ہے، اس کے بعد میں یہ کام کروں گا، یا میں آرام کروں گا، یا میں بچوں کو اسکول بھیجوں گی، یا جو بھی گھر کے معاملات ہیں۔ پھر دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا ظہر سے پہلے میں یہ کام ختم کر لوں، ظہر سے پہلے میں دنیا کے معاملات سمیٹ لوں، میں اپنے دفتر کے کام نبیڑ لوں، میں اپنے گھر کے معاملات نبیڑ لوں۔ پھر اس کو ظہر کے بعد فکر ہوتی ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے میں نے کیا کیا اپنے مراحل طے کرنے ہیں۔ یہ ہے مومن کی نماز، خشوع والی نماز، توجہ والی نماز، جس میں اس نے کسان کی طرح محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مضمون شروع ہوا ہے فلاح والا، وہ یہی ہمیں بار بار احساس دلائے گا پوری رکوع میں کہ مومن نے اپنی فصل پر محنت کرنی ہے اور اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ دینا ہے، اس کو ایسے خالی نہیں چھوڑ دینا ہے کہ بس بیج ڈال دیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کیا معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا معاملہ مومن کا۔
اور مومن کی کیا صفت ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، سیلف انالیسس کرتے ہیں۔ مومن اپنا تجزیہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ جو میرا آج کا دن ہے یہ کیسا گزرا ہے، میں نے کتنے فضول کام کیے ہیں، کس میں وقت ضائع کیا ہے، کون سا کام ہے جو میں نے اللہ کی فرما برداری میں کیا ہے، کون سا کام ہے جو میرے جنت کی درجات کو بلند کرنے والا ہے، میں نے نیکیاں کون سی کی ہیں۔ یہ اس کے دل کا محاسبہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے آج فلانے کو سبق سکھایا، میں نے اس کو ڈانٹ پلائی، میں نے اس سے اپنا بدلہ لیا، یہ مومن کا دل نہیں ہوتا ہے۔ لغویات سے مراد یہ بھی ہے کہ بے فائدہ اور بیکار چیزیں ایبسلوٹلی، جن میں صرف اور صرف دن کا وقت ضائع ہوتا ہے، ایسی باتیں، ایسے کام، ایسے مناظر، ایسی چیزیں دیکھنا اور کرنا، وہ سب کے سب لغویات میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں آج کل تو دیکھیے کتنے کتنے گھنٹے گیمز کھیلتے ہیں، موبائل پہ ہو یا یوٹیوب پہ ہو یا PSP پہ ہو، گیمز کھیلتے ہیں اور ان کو اپنے گھنٹوں کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے گھنٹے اور کتنی نمازیں ان گیمز میں لگاتی ہیں۔ یہ ہے لغویات۔ اور یہ جو ہمارا موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ایک یہ مشکل چیز آ گئی ہے، فائدے تو اس کے بہت ہیں لیکن نقصانات جتنے زیادہ وقت ضائع کرنے کے اس موبائل فون کے ہیں ان کا تو اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ یوٹیوب کی ریلز شروع ہوتی ہیں تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک شروع ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیے کبھی موبائل جب آپ پکڑتے ہیں اور جب آپ واپس رکھتے ہیں تو دیکھیں گھنٹہ گزر چکا ہوگا، گھنٹے سے اوپر وقت گزر چکا ہوگا اور کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، نہ گھر کا کام ہوا، نہ دن کا ہوا، نہ کاروبار کا ہوا، کچھ نہیں ہوا، صرف اور صرف وقت ضائع ہوا۔ تو بظاہر دیکھنے کو تو یہ باتیں جو ہیں لغویات، یہ گناہ نہیں لگتی ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ یہ گناہ ہے۔ ہم کہیں گے اچھا ہم ریلیکس ہو رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ریلیکس ہو رہے تھے، کرکٹ میچ لگا ہوا تھا وہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو رہے تھے۔ یہ ریلیکس ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن حد مقرر کر دی ہے کہ تمہاری ریلیکس ہونے کی حد وہ ہے جو تمہارے ایمان کے درجات کو نہ خراب کرے۔ جب مومن اس طرح اپنا گھنٹوں گھنٹوں وقت فضولیات میں ضائع کرتا ہے، بیکار چیزوں میں جو نہ خیر ہیں نہ شر ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ پہلے یوٹیوب ریلز دیکھے گا، پھر موویز دیکھے گا، پھر ڈرامے دیکھے گا، پھر سنیما جائے گا، پھر صحیح ہے یا غلط ہے کی پہچان ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر نظر بد شروع ہو جائے گی، پھر خواتین کو دیکھے گا، بے حجاب بے پردہ خواتین کو، اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو دیکھیں گی، جو ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں دیکھیں گی وہی ان کو پسند آئے گا باہر دنیا میں ہوتا ہوا۔ تو اس طرح لغو جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بیکار چیز سے اور بن جاتا ہے ایونچولی گناہ۔ تو جب آپ کا لغو آپ کو فرائض سے روکے، آپ کا یہ جو ریلیکس ٹائم ہے یہ بیکار ٹائم ہے، جب آپ کو اپنے فرائض سے روکنا شروع کر دیتا ہے تو وہ مومن کے لیے سخت خطرے کی گھنٹی ہے۔ بڑی میں آپ کو ایک عام اگزامپل دیتی ہوں، مثال کے طور پہ PSL کے میچز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اب میچ چل رہا ہے، فٹ بال ورلڈ کپ کے تو آخری لمحات 5-6 منٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، PSL چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری قوم اس کے اندر جٹی ہوئی ہے، ٹکٹیں خریدی ہیں، پیسے خرچ کر دیے ہیں اتنے زیادہ، اتنا مال لٹا دیا ہے، اتنا وقت لگا دیا ہے، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ ہوتا پھر کیا ہے کہ جب مغرب کی نماز کا وقت ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت تو آپ کو پتہ ہے بہت کم ہوتا ہے، اور آخری اوور چل رہے ہیں جی، 3-4 اوور چل رہے ہیں، پھر بھی امی نے کہہ دیا نماز پڑھیں، پھر بھی والد صاحب نے کہہ دیا کہ نماز پڑھیں، تو چلیں خیال تو آ گیا نا کہ میں نے فرض پورا کرنا ہے۔ اب وہ دھیان ٹی وی میں لگا ہوا ہے کہ کتنی بالز ہو گئی، کتنے اوورز ہو گئے، میری ٹیم جیت رہی ہے کہ ہار رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس میں وہ جو 3 فرض بھی ادا کرنے ہیں وہ کیسے ادا کیے جائیں گے؟ تو فرائض سے غافل کر دیا نا۔ پھر PSL میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، کوئی اوریانی، کوئی عیاشی نہیں ہو رہی، لیکن فرض سے غافل کر دیا مومن کو۔ ایسے ہی شروع ہوتے ہیں، ایسے ہی گناہ شروع ہوتے ہیں جب ہم حلال کی حد کو پہنچ جاتے ہیں نا، کنارے کو پہنچ جاتے ہیں، تو فحاشی بھی شروع ہو جاتی ہے، بدکاری بھی شروع ہو جاتی ہے، گالم گلوچ، زبان کی خرابی، نظر کی خرابی، سب برائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حلال اور حرام میں جو فرق کرنے والی جو ہماری دیوار تھی نا وہ گر گئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو فضولیات میں مصروف کر لیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں
اسلام کے حسن میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ہر وہ کام چھوڑ دے جو لا یعنی بے مقصد بے معنی کام ہے، ٹھیک ہے، اور ایبسلیوٹلی اس کا اشارہ اسی آیت کی طرف ہے کہ مومن جو ہے وہ لغویات میں نہیں پڑتا۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جو لفظ زکوٰۃ ہے اس سے ہمیں عام سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے جو کمزور طبقے کے لیے رکھا ہے حق، جو مساکین کے لیے حق رکھا ہے، جو غریب غربا کے لیے حق رکھا ہے، جو مجبور لوگوں کے لیے حق رکھا ہے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخت ہدایات اور سخت تلقین ہے کہ لازمی جو مال تمہارا جمع شدہ ہے، 1 سال تک تمہارے پاس پڑا رہا ہے، اس کا تم 2.5% دو گے۔ اور سمجھنے کی بات مومن کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے 97.5% آپ کا ہی تو ہے، وہ آپ اپنی مرضی سے جہاں مرضی خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں 100 میں سے 2.5 روپے دینا کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے یہاں پر کہ مومن کے پاس مال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ رہبانیت اختیار کرو، دنیا ترک کر کے چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سارے معاملات کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور عبادت کرو میری۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، نہ ہی اسلام کا یہ مزاج ہے۔ بدھ مت میں اور عیسائیت میں اس قسم کے مزاج پائے جاتے ہیں رہبانیت کے، لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے معاشرے کے اندر، معاشرے میں رہ کر معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اور اسی معاشرے میں رہ کر تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تمہارا دنیا گزارنے کا طریقہ، یہ تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو سب سے کاٹ پیٹ کر پھینک کر تم دنیا نہیں گزارو گے۔ تو جب مومن کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں حصہ لیتا ہے، تو پھر مال اکٹھا کرتا ہے۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم اپنے لیے کماؤ، تم اپنے اوپر اچھا خرچ کرو، تم اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو مومن خوشحال ہے۔ زکوٰۃ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مومن خوشحال ہے۔ جس کے پاس سال بھر مال پڑا ہی نہیں ہے وہ کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ زکوٰۃ وہ تبھی دے گا نا جب مال ہے اور فالتو ہے، اتنا فالتو ہے کہ 1 سال اس کے پاس پڑا رہا ہے، تو خوشحال ہے مومن، اور اپنی خوشحالی کے اوپر توجہ دیتا ہے، اپنی اور اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، اچھا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا کھلاتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء اکرام اشارہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جسم کی زکوٰۃ دو، یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو ختم کرو۔ جو دنیا میں تمہارا دل بے فائدہ فضولیات میں لگتا ہے، جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا ہے، اس کو ختم کرو۔ لغویات میں سے اپنے آپ کو باہر نکالو، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رشتے پر توجہ دو، ٹھیک ہے۔ تو مومن جو ہے وہ آغاز گناہوں سے چھوڑنے سے کرتا ہے، جب اپنی شخصیت کو اللہ کے رستے پر ڈالتا ہے، اپنے کردار کی اصلاح شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے کبائر گناہ چھوڑتا ہے، پھر چھوٹے گناہ چھوڑتا ہے، پھر جو صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں وہ کرتا ہے، اپنے فرائض پورے کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ لغویات بھی اس کی چھٹ جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے، کردار سازی کا جو پروسیس قرآن کریم ہمیں دیتا ہے۔ 114 صورتیں قرآن کریم کی ہیں، ہمیں سب کی سب ہماری کردار سازی فرماتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات ہمیں ڈیلی ہمارے ہر عمل، ہر ایکشن میں ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، صرف یہ کہ ہم لینے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنی شہوتوں کو لگام دینا مومن کی بہت امپورٹنٹ شخصیت کا حصہ ہے، بہت امپورٹنٹ شخصیت کا حصہ ہے، اس لیے کہ اسلام بے لگام نہیں ہے۔ اسلام نکاح کو پسند کرتا ہے، جبکہ جو دنیا کے فتنے ہیں اس وقت، دجالی فتنے ہیں اور غیر مسلم ممالک کے فتنے ہیں اور کفار کے فتنے ہیں، وہ سب کے سب اس وقت بے لگام ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، کیونکہ جتنے بھی آسمانی اور دنیاوی مذاہب ہیں ان میں کہیں پر بھی عورت اور مرد کے شادی کے علاوہ رشتے کو نہیں پسند کیا گیا۔ چاہے ہم بدھ مت کو دیکھیں، عیسائیت کو دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، یہاں تک کہ ہندو مذہب کو بھی دیکھیں، شادی ہی ان کے ہاں ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں مرد اور عورت اکٹھا رہتا ہے۔
لیکن جو اب فتنہ چل اٹھا ہے اس میں تو مردوں کو چھوڑے عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ شہوت پوری کرتی ہیں، جانوروں کے ساتھ انسان شہوت پوری کرتے ہیں، اور ساتھ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ان کے یہاں معاملہ ون نائٹ سٹینڈ کا ہو گیا ہے، ایک رات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ وہاں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ گناہ پھیلا ہوا ہے یہ عورت کا استحصال کس طرح کر رہا ہے۔ ویسے تو فیمنزم کے اور لبرل جو گروپس ہیں ان کے سلوگنز آپ دیکھتے جائیں، عورت کی پروٹیکشن کے اوپر کیا نعرے بازیاں کرتے ہیں، لیکن جب ایک مرد اس کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کی عزت کا کیا معاملہ ہے، اس کی شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا کوئی اولاد اس کو ہو جاتی تو اس کا خیال کس نے رکھنا ہے، یہ ان کو فیمنزم میں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ جو لبرل سلوگنز ہیں یہ سب فضولیات، سب فتنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ اپنی نگاہ کی، اپنے جسم کی، اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں کہ جو حدود اللہ نے طے کرنی ہے ان سے وہ باہر نہیں جائیں گے۔ اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ مومنین کا معاملہ یہ ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، کہ صرف اور صرف اب جو ہم دیکھیں کہ کیونکہ جو انسٹیٹیوشن ہے باندھیوں کا وہ اب اس وقت نہ دنیا میں موجود ہے نہ اسلام میں موجود ہے، جیسے کہ غلامی کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، تو جب غلام آزاد کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں مراد پھر علماء سمجھاتے ہیں کہ اب تو غلام ایگزسٹ نہیں کرتے، اب آپ مساکین کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، جیلوں میں جو لوگ قید ہیں ان کی ہیلپ کریں، جن پہ قرضے ہیں ان کی ہیلپ کریں، تو وہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا حق صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہے اپنی شہوت پوری کرنے کا، مرد اور عورت کے تعلق کا صرف ایک ہی طریقہ، جائز طریقہ، ایک ہی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن کریم میں شریعت میں احکام جاری کر دیے ہیں کہ اس کے علاوہ مرد اور عورت کے تعلق کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کسی اور رشتے کو پروان چڑھانے کا۔ اور کیا ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ مومنین کی صفات بتاتے بتاتے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تنبیہ کر دی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ، تمہارے نفس کو مارنا، تمہاری شہوت پر قابو کرنا تمہارا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کردار کا، اور جو زیادتی کرے گا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو پھر اس کے لیے سارے حدودی احکامات ہیں جو ہم نے سورہ نور میں پڑھے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس پر کوڑوں کی سزا ہے، اس پر پھر سنساری کی سزا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے حکم عدولی کرتا ہے، جو میری حدوں کو کراس کرتا ہے، میں اس کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ تو مومنین زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی حد سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عزتوں کے فیصلے فرما دیے ہیں، جو نکاح کے فیصلے فرما دیے ہیں، جو تعلقات کے فیصلے فرما دیے ہیں، یہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کا، اپنی نگاہوں کا، اپنی شہوت کا احساس ہے ان کو، خیال ہے ان کو، مومنین کو یہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے کس حد سے آگے نہیں جانا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کیسے ہیں؟ یہ جب ہم نے منافقین کی صفات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ خیانت ان کی کتنی بڑی نشانی ہے، مال کی خیانت، راز کی خیانت اور وعدوں کی خیانت، یہ منافقین کی بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان اس میں ملوث ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر نفاق کا مرض موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے یہ اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، جو جسم اللہ نے اس کو دیا ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کی طہارت کا خیال رکھتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، اس جسم کو نماز میں لگاتا ہے، اس جسم کو روزے میں لگاتا ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کو حج کی مشقت میں ڈالتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ جو لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، چاہے وہ راز ہوں یا مال و دولت ہو، وہ ان امانتوں کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کا یہ کام ہے، یہ لازمی فرض ہے
کہ جو وعدہ اس کو دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس نے وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو اپنی تمام جو عمانتیں ہیں، قولی ہوں یا مالی ہوں، سب کی حفاظت کرنا مکمل طور پر، جو اس کا سینہ ہے نا مومن کا، یہ ایک سیف کی طرح ہوتا ہے، ایک لاکر کی طرح ہوتا ہے، ایک والٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے سینے میں جو راز موجود ہے وہ کبھی غلطی سے بھی ایک لفظ بھی کسی کے آگے نہ کبھی منہ کھولے گا نہ بیان دے گا۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے۔ یہ ہماری جو مومنین کی صفات ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ ایک واضح صفت ہے اپنی امانتوں کی حفاظت۔ اور کیسے ہوتی ہے امانت کی حفاظت؟ جو ذمہ داریاں آپ کو دفتر میں، کاروبار میں، آپ کے ہاؤس ہولڈ کی وجہ سے آپ کو دی جاتی ہیں، آپ کا شوہر آپ کو مال دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے، شوہر کی امانت ہے اس کی اولاد اور اس کے گھر پر، اس کے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، بہتر طریقے سے خرچ کیا جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے، یہ ہے امانت۔ پھر ہم جہاں نوکری کرتے ہیں وہ وقت ہمارا امانت ہے، ٹھیک ہے۔ مومن جب داڑھی رکھتا ہے اور پردہ کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے کردار سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو اس کی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی وہ پورا نبھائے گا، صرف نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے یقین الصلاح میں ڈسکس کیا ہے کہ ایک نماز سے اگلی نماز اس کا محاسبہ ہے کہ میرے دنیاوی معاملات کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح دفتر میں اس نے حاضری لگائی ہے اور شام کو جب تک وہ دفتر میں موجود ہے تمام کام اس کے دفتر سے ہی ریلیٹڈ ہونے چاہیے۔ آفس آورز کا مطلب ہے کہ آفس کے کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر کی مصروفیات دفتر میں نہیں لے کر آئے گا، دفتر کا سامان مال اسباب اٹھا کر گھر نہیں لے کر آئے گا، یہ امانت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی باریک بینی سے مومن کی کردار سازی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور کتنی باریکی ہے ایمان کو اپنے اندر لے کر آنا، اس کو اپنے اندر ایبزارب کرنا، اس پر عمل کرنا، ایبسلوٹ مکمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اطاعت چاہیے ہم سے۔ وہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے دن بھر کی جن پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے تم سے کیا چاہیے، میں بتا رہا ہوں مجھے تمہارا کیریکٹر کیسا چاہیے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم خود کو اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈھالو۔ تو یہ امانتوں کا جو خیال ہے یہ مومن کی بہت امپورٹنٹ صفت ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، دیکھیے پھر نماز کا حکم آ گیا ہے، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی باتیں جو ہم 3 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں، یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلی مومن کی صفت یقیمون الصلاۃ، نماز کا دھیان۔ کیوں نماز کا اتنا دھیان ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں نماز پر؟ یہ ہم نے 3 منٹ ہی تو دینے ہوتے ہیں ظہر کے، یہ ہم نے 10 منٹ ہی تو دینے ہوتے ہیں عشاء کے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ہے فجر کی نماز پہ، کیوں اتنی زیادہ توجہ؟ 24 گھنٹے کا دن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور 25 منٹ کی عبادت پر آپ اتنا زور دے رہے ہیں، اتنی توجہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اس کی گریوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا امپورٹنس ہے نماز کی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ کیا یہ جو 20 منٹ اللہ کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ نمازیں ایسی ہیں جو مومن کی کردار سازی کر رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا 20 منٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارا 24 گھنٹے کا میرے ساتھ معاملہ ہے، یہ تمہارا 24 گھنٹے کی تمہاری روح میری طرف توجہ ہے، تمہارے جسم کی میری طرف توجہ ہے، تمہارے دن کے اوقات، تمہارے معاملات، جو تم نے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جتنے اعمال کیے ہیں تم کس پلڑے میں ان کو تولتے ہو، برائی کے یا اچھائی کے، تم نے گناہ کیا یا نیکی کی ہے، گناہ روکا ہے کہ گناہ پھیلایا ہے، تمہارے پورے دن کے معاملات اس نماز میں تلتے ہیں۔ جیسی تمہاری نماز ہے ویسے ہی تمہارے دن کا حال ہے۔ تو یہ ہم اپنا خود انالیسس کر لیں کہ ہمارے دن کی نمازیں ہم کیسے پڑھتے ہیں اور دن کیسے گزارتے ہیں، کیا ٹکرے مارتے ہیں منافق کی طرح، کیا گھسٹ کر مجبوری سے آخری وقت جب آخری 5 منٹ رہ جاتے ہیں تب نماز پڑھتے ہیں، یا شوق سے اذان ہونے سے پہلے نماز کی تیاری کرتے ہیں، وقت داخل ہونے سے پہلے توجہ دیتے ہیں کہ کون سی نماز کا وقت آنے والا ہے، میں نے گھر سے باہر جانا ہے تو کون سی نماز آنے والی ہے جو میری باہر کی مصروفیت کی وجہ سے خراب ہو جائے گی، میں گھر سے اس کو ادا کر کے جاؤں۔
یا میں اپنے سواری میں ساتھ اپنی نماز کا بندوبست کروں، میں جانماز لے کر چلوں، میں وضو کی بوٹل لے کر چلوں، مجھے حجتیں نہ پیش کرنی پڑیں سفر میں کہ نہیں میرا وضو نہیں ہے، یہ سیٹ پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں، کپڑے میرے پاک ہے کہ نہیں۔ مومن کے پاس ہزار حجتیں ہیں نماز پڑھنے کی، اور منافق کے پاس ہزار حجتیں ہیں نمازیں چھوڑنے کی، ٹھیک ہے۔ تو نماز مومن میں، منافق میں، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا سب سے بڑا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جتنی ہم صفات پڑھتے جاتے ہیں وہ 2 3 4 5 6 7 8 9 لیول پر آتی ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر جو آ رہا ہوتا ہے وہ نماز قائم کرنا، اور جیسے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز اپنے وقت پر۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں احادیث ہمیں مل جائیں گی، ہم کھولنے بیٹھے تو نماز کے اوپر اتنی احادیث ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم ان کو ایبزارب کیسے کرتے ہیں، ہم ان پر عمل کیسے کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 10 اور 11 میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے لوگ ہیں ان کے لیے ان کی کیا جگہ ہے میرے پاس، ان کا میرے پاس کیا مقام ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، یہ لوگ ایمان کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ علم کے وارث ہیں، یہ میرے وارث ہیں اس دنیا میں۔ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے دنیا چلانے اور اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اور کیا ہیں یہ لوگ؟ الذین یرثون الفردوس، اور یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ جو میراث میں فردوس پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مومنین جنت الفردوس پانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومنین کو خوش کرنا چاہتا ہے، جب بھی ان کو انسینٹیو دینا چاہتا ہے، ان کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، بڑی خوبصورتی سے ہم فیہا خالدون کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے مومنین کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ نسخہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کا دے دیا ہے دنیا سے گزرنے کا، بس ایک بار اس کو پار کرنا ہے، ایک بار ہم نے اس دنیا میں سے گزرنا ہے۔ یہ امتحان، یہ جہاد، یہ جو عمل صالح کا میدان ہے، یہ ہم نے ایک مرتبہ پار کرنا ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے، خوشی ہے، خیر ہے، نعمتیں ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے، اور ہماری خدمتیں ہیں وہاں پر جو جنت کے غلاموں نے، مخلوقات نے کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے والی ہیں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پوری رکوع میں ہم نے جتنی صفات مومنین کی پڑھی ہیں کہ یہ میرے لوگ جن کی میں نے یہاں پر کردار بیان کیا ہے، میں ان کو جنت الفردوس عطا کرنے والا ہوں، یہ مجھ سے مانگنے والے تو بنے۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن کو کم از کم دن میں 3 مرتبہ کم از کم قبر سے پناہ اور جنت الفردوس مانگنی چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ۔ اور جب ہم یہ عمل 3 دفعہ کرتے ہیں تو پھر جنت خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ بندہ عطا کر، یہ بندہ تجھ سے میرے لیے دعا کرتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ ضرور جنت الفردوس کے لیے محنت کرے اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی صورت کا درمیانی جو حصہ ہے وہ بھی تقریباً آدھا رکوع آتا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ آیت 57 ہے سورہ مومنون کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کیسے ہیں میرے مومن بندے جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، ان کے اندر اپنے رب کی خشیت ہے، یہ اپنے رب کی نگاہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے آگے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ان کی نماز میں خشیت ہے، ان کے عمل میں خشیت ہے، اور خشیت کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خوف و ہراس والی خشیت نہیں ہے، ڈرتا تو انسان اپنے دشمن سے بھی ہے، اس کے وار سے بھی ڈرتا ہے۔ مومن کی جو خشیت ہے وہ محبت والی خشیت ہے، میں نے اپنے اللہ کے کون سے احکام پورے کیے آج سارے دن میں، یہ محبت ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس کو خوف ہے اپنے رب کی ناراضگی کا۔ تو جس سے انسان محبت کرتا ہے شدید، اس کی ہی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ بھلا جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں یا جو لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں عام زندگی میں، بھلا ہمیں ان کی ناراضگی کا کبھی ڈر ہوتا ہے؟
ہمیں تو پرواہ بھی نہیں ہوتی ان کی ناراضگی کی، اور ہم کہتے ہیں اچھا ہے یہ ہم سے دور ہی رہیں کہ ہمیں نہ ان سے کوئی نقصان پہنچے۔ لیکن جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہماری اولاد ہے، ماں باپ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کو خوش کریں، ٹھیک ہے، تحفے تحائف دے کر یا ان کی خدمت کر کر یا ان کے لیے خیر کر کر، ان سے مل کر ملاقات کر کے اچھی بات کر کے ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی معاملہ مومن کا اور اس کے رب کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے کہ ہر دم، ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ مومن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا حکم تو نہیں توڑا، یہ جو میں نے یہ الفاظ منہ سے ادا کیے ہیں، میں نے اللہ کی مخلوق کو دکھی تو نہیں کیا، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام حدود کو توڑا تو نہیں، یہ جو میں نے کیا کیا یہ گناہ ہے یا کیا یہ میری نیکی ہے۔ وہ ہر وقت اپنا تجزیہ کرتا ہے، اور تجزیے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ اپنے اللہ کا خوف، محبت سے ہونے والا خوف، جس کو ہم خشیت کہتے ہیں۔ آیت 58 ہے، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا کہتا ہے مومن تو اپنے رب کی جو آیات، یعنی کہ آیات قرآنی ہیں جو اس کی ہدایات کے لیے آئی ہیں، یا آیات آفاقی ہیں، ٹھیک ہے، آیات کا مطلب نشانی ہوتا ہے۔ آیات آفاقی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں تخلیقات کی ہیں، اتنی چیزیں بنائی ہیں، کائنات جو اس نے پھیلائی ہے، جو پوری خلاقی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کو دیکھ کر بھی اپنا ایمان پختہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین کی طرح سورج چاند تاروں کی پوجا نہیں شروع کر دیتا، ہندوؤں کی طرح پتھر اور درخت کی پوجا نہیں شروع کر دیتا، یا بت پرستوں کی طرح گائے کی پوجا نہیں شروع کر دیتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلاقی انسان کو دنیا میں نعمتیں پرووائڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کہ سورج روشنی دے رہا ہے اور چاند جو ہے وہ ہمیں کیلنڈر، ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چلاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاقی کے فائدے ہیں مومن کو۔ مومن اس خلاقی کی پوجا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کو ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کی قدرت پر سبحان اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں جس حکم کے لیے بنائی ہیں، انسان کو جو فائدہ دینے کے لیے بنائی ہیں، اس فائدے تک اس خلاقی کو محدود رکھتا ہے۔ اور کیسا ہوتا ہے مومن؟ آیت 59 ہے، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جیسے ہی کہ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تو اس میں بھی یہ ہمارے لیے اشارہ ہے کہ جو آیات آفاقی ہیں کائنات کی، ان کی پوجا نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی دوبارہ مومن کی وہ نشانی بتا دی گئی ہے کہ واحد اپنے رب اور اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی مخلوق سے مانگتا ہے، نہ ہی جو اس کے اعمال ہیں وہ کسی قسم کی ریاکاری میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو وہ بھی ایک یا دوسرے طریقے سے شرک میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن اگر نیک اعمال کر رہا ہے، بہت صالح ہے، معاشرے کا بہترین کردار ہے، ہر خیر اس کی طرف سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر جہاد بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے، اگر اس نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے، اپنا چرچا کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے وہ تمام عمل صالح کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی شرک ہے۔ تم نے مخلوق کی عبادت کی ہے، تم نے اپنی شخصیت کی عبادت کی ہے، تم نے اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے یہ کام کیے ہیں، تو تم نے اپنی عبادت کی ہے، میری عبادت نہیں کی ہے۔ جب تک تمہارا عمل صالح خالص اپنے رب کے لیے نہیں ہے، تب تک تم ریاکاری اور شرک میں مبتلا ہو۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ دو صفات ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، ایک یہ انفاق مال والی صفت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ صفت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنون کی صفات ڈسکس ہو رہی ہوں تو مال خرچ کرنے کی صفت نہ ہو؟ مال خرچ کرنے کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کی فلاح
معاشرے کی ترقی، جو کمزور طبقہ ہے اس کو اپلفٹ ملے، اور جو خوشحال طبقہ ہے اس کے پاس بھی مال آئے گا تو وہ غریب طبقے کو دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشحال مومن دیکھنا چاہتا ہے، جو امیر ہے وہ اپنا مال خرچ کرے اور جو غریب مومن ہے اس کو دے تاکہ وہ بھی خوشحال ہو۔ تو مومن خوشحال چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، مسکین، مجبور، لاچار مومن نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور کیا کرتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں اپنے رب کی خشیت سے کانپتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی پیشی کا، اپنے پلٹنے کا خوف ہے۔ ربہم راجعون، انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، روز محشر انہوں نے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو ہر نماز کے بعد دوسری نماز میں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی عمل قبول نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اتنے خوبصورت کردار کے لوگ ہیں، یہ اتنے عمل صالح کرتے ہیں لیکن دیکھیں پھر بھی ڈرتے ہیں، پھر بھی کانپتے ہیں۔ ان کو غرور نہیں ہے اپنی نیکی کے اوپر، ان کو اپنے اعمال کا غرور نہیں ہے، ان کو اپنے عمل صالح کا غرور نہیں ہے کہ میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میرا رب تو مجھ سے بہت راضی ہے، لوگ نہیں راضی تو پھر کیا ہوا، لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے مومن کا کردار، وہ یہ ڈرتا ہے کہ میرا کون سا عمل ہے خدا نہ خواستہ اللہ کو پسند نہ آئے، خدا نہ خواستہ میرے عمل میں تکبر نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ میرے کسی عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، تو ہر وقت ان کے دل کانپتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت یہی لوگ ہیں۔ یہ جو مومنین ہیں یہ کیسے ہیں؟ یہ سبقت لینے والے ہیں، یہ ہر وقت محنت کرتے ہیں نیکی کرنے کی، یہ ہر نیک عمل کی طرف پہلے لپکتے ہیں، یہ کہتے ہیں جہاد میں نام لکھوانا ہے پہلے میرا نام لکھواؤ، یہ کہتے ہیں کہ انفاق مال کرنا ہے، زکوٰۃ لینی ہے پہلے مجھ سے مال لو، پہلے میرا حصہ ڈالو اس نیکی میں۔ دوڑ دوڑ کر شامل ہوتے ہیں، دوڑ دوڑ کر اپنے رب کی احکامات کی طرف لپکتے ہیں، اپنے دن بھر میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج مجھے کون سا موقع ملے کہ میں اللہ کی مخلوق کو راضی کروں، میں اپنے رب کو راضی کروں، آج مجھے کون سا موقع ملے جو اعمال میں کل کمی رہ گئی تھی وہ میں ان کو آج بڑھاؤں۔ یہ ہے مومن، ٹھیک ہے، تو بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، السابقون الاولون ہیں، نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں، اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جو بھلائی پانے والے ہیں۔ سورہ نور کی آیت 37 ہے، اسی طرح مومنین کی صفات یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہیں جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں کہ معاشرے کا بہترین کردار مومن ہے۔ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ یہ رجال ہیں، آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائی زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرائے جانے کی نوبت آ جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بھرے ہوئے یہ رجال ہیں۔ جب یہ آیت بیان ہوتی ہے سورہ نور میں تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کی بڑی خوبصورت تمثیل ہم نے سورہ نور کی تفسیر میں ڈسکس کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو مومن کا بندہ ہے، مومن بندہ ہے میرا، وہ اللہ کے نور سے چمکتا ہے، اس کا دل، اس کا کردار اللہ کے نور سے روشن اور منور ہوتا ہے۔ تو یہ رجال ہیں، یہ مرد ہیں، قوام ہیں، یہ طاقتور مضبوط لوگ ہیں۔ مومن کمزور نہیں ہے، مومن ناکام نامراد نہیں ہے، مومن خوشحال ہے، مومن طاقتور ہے۔ جہاد میں طاقتور لوگ ہی حصہ لیتے ہیں نا، کمزور لوگ تو جہاد میں نہیں شریک ہو سکتے۔ اور یہ جہاد کرتے ہیں دن بھر، جو اپنا مال کماتے ہیں وہ حلال کا ہوتا ہے، اپنے اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔
نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ تسبیحات کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے دن کے معمولات چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتے، دنیا ترک کر کے نہیں بیٹھ جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رہبانیت یا دنیا ترک کرنا قطعی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم معاشرے کا حصہ بنو، معاشرے کو تقویت دو۔ اسلامی معاشرہ مضبوط تبھی ہے جب اسلام کے جو نیک رجال ہیں، یہ جو مرد ہیں، یہ جو قوام ہیں، یہ اس معاشرے کو طاقت دیں گے، اس کو خوشحالی دیں گے، اس کو ترقی دیں گے۔ ہاتھ پر ہاتھ دڑے بیٹھے فرشتوں کا انتظار نہیں کرتے رہیں گے کہ غیب سے کوئی مدد آئے گی تو ہم اپلفٹ ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، خود کماتے ہیں، اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں زندگی کے کاموں میں، اور جو کام کر رہے ہیں اس میں مسلسل کیا کرتے ہیں؟ تسبیح اور نماز، تسبیح اور نماز، اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 عبادات کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے۔ تجارت بھی عبادت ہے، کیونکہ تم تجارت کرو گے تو اللہ کے بندوں کی مدد ہوگی، تم تجارت کرو گے تو اللہ کی راہ میں جو خرچ تم نے کرنا ہے وہ تمہیں مال میسر ہوگا۔ اور نماز کا ذکر آ گیا ہے، جو کہ ہم نے مومنین کی صفات میں اب بہت دفعہ ڈسکس کر لیا ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر آ گیا ہے، یہ بھی انفاق مال ہے، اور انفاق مال تبھی ہونا ہے جب مال ہمارے پاس ہوگا۔ سورہ فرقان کا کچھ سیکشن ہے جو میں ڈسکس کر رہی ہوں، دیکھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آدھا ہاف ہم آج کر لیں، ہاف ہم پھر کل کریں گے۔ اس سیکشن آف سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو بہت بہت ناموں سے پکارا ہے، کہیں پر متقی کہا ہے، کہیں پر مقربون کہا ہے، کہیں پر سابقون الاولون کہا ہے، کہیں پر مومنین کہا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو عباد الرحمن کہا ہے۔ تو کیسے ہیں یہ عباد الرحمن؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ 2 صفات ہیں جو یہاں پر عباد الرحمن کی ڈسکس ہونے لگی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ زمین پر نرم چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زمین پر نرم چلنے کا کیا مطلب ہے کہ جوتی اتار کے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی صرف کا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی چال متکبرانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نیک ہیں تو اپنے نیک ہونے کی وجہ سے، اپنی داڑھی کی وجہ سے، اپنے برقعے کی وجہ سے دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھتے ہیں۔ جو پردہ نہیں کرتا اس کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کو اپنے سے دور اٹھا کر نہیں پھینک دیتے۔ جس کی کلین شیف ہے، جس نے داڑھی نہیں رکھی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بیج بویا جا رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، لیکن جو اگر کوئی داڑھی رکھنے والا، کوئی بزرگ، کوئی مولوی اس کو جھٹک دے یا اس کو دھتکار دے، یا وہ مسجد آتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے کہ تم تو فلانا تم کاروبار کرتے ہو، تم تو رشوت کا کام کرتے ہو، اپنی انا میں، اپنے عمل کے تکبر میں نہیں آتا ہے مومن، دوسروں کو اپنے سے گھٹیا کمتر نہیں سمجھتا ہے۔ جو دلوں کے معاملات ہیں سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، مومن کی ظاہری کیفیت ہو یا باطنی ہو، کسی کو بھی جج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب معاملات جو ہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کے اعمال ریاکاری کے ہیں یا نیک نیتی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی کی کیا مجبوریاں ہیں، یا وہ کیا محنت کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف آنے کے لیے کیسے محنت کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو جو مومن بندہ ہے اللہ کا، زمین پر نرم چلتا ہے، یعنی کہ دھیما ہے، نرم مزاج ہے، ٹھیک ہے، خوشحال ہے، لیکن اس کے اندر اکڑ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو بہت مر کر آہستہ چل رہا تھا اور بہت بدحال نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ شخص، تو انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن کے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو کہا کہ سیدھا چل، کیوں تو اسلام کو بیمار کیے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نہ تو انسان متکبرانہ ہو اور نہ ہی فقیرانہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوط شخصیت کا عباد الرحمن چاہیے، مضبوط شخصیت کا کانفیڈنس والا مومن چاہیے،
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنے ایمان کا کانفیڈنس ہوگا تو وہ اس ایمان کو پھیلائے گا. اگر اس کو اپنے ایمان پر شک ہوگا یا اس کو اپنی حالت زار پر ہی یقین نہیں ہوگا کہ میں تو اسلام میں آ کے حلال روزی کما کر بڑا مجبور، بڑا ہی غریب ہو گیا ہوں، تو وہ دوسروں کو کیا نصیحت کرے گا. تو جو مومن ہے وہ ڈپریس نہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو کرتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے. تو جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے 10 جماعتیں نہیں پڑھی، جس نے 2 جماعتیں نہیں پڑھی. جاہل سے مراد یہاں پر یہ ہے جو کم علم والے ہیں، جو دین کا علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے علم کے معاملے میں کفار کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ مومن کا مناظرہ ہو جاتا ہے یا بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، یا آپس میں ہی مومنین جو ہیں ان کے دل الجھ پڑتے ہیں، یا ان میں سے کسی کا آپس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو مومن قصہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بحث میں نہیں پڑتا، دین کے نام پر لوگوں کو الجھاتا نہیں ہے، لڑائی اور تکرار سے بچتا ہے. ٹھیک ہے، معاملے کو بڑھاتا نہیں ہے، معاملے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور یہ جو ہماری صفت ہے، یہ تو ہمارے جو معاشرتی ہمارا کردار ہے، ہمارے گھر بار ہیں، ہمارے دفتر ہیں، وہاں پر بہت کام آنے والی ہے یہ چیز مومن کے لیے، کہ وہ نہ بحث کرتا ہے، نہ دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے، نہ اپنی انا میں رہتا ہے. اور یہ دھیما ہے، مومن بہت دھیما ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں بہت ناپسند ہیں: بحث و مباحثہ کرنا، اور بہت سوال کرنا، اور مال کا ضائع کرنا. اور عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میرا بندہ میرے آگے کھڑا ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مومن کھڑے ہوتے ہیں، دن بھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، راتوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور مجلس میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، مسجدوں کا رخ بھی کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عاجز مومن ہے، یہ جو فلیکسیبل مومن ہے، جو یہ مومن اتنا نیک ہے کہ لوگوں کے ساتھ لڑتا نہیں ہے اور اکڑ کر نہیں چلتا، وہ صرف کس کے آگے جھکتا ہے؟ اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے، دنیا سے ڈیمانڈز نہیں کرتا، دنیا کی زندگی کے لیے لڑتا نہیں ہے، دنیا سے اس کو نہیں چاہیے کچھ بھی، اس کو صرف اپنے رب کے رشتے سے اپنی قدر ہے، اس کو صرف اپنے رب سے چاہیے جو چاہیے. جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب اس کو کوئی جج نہیں کر رہا، جب کوئی ریاکاری نہیں ہو رہی، رات کے پہروں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے اور تسبیحات بھی پڑھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان روز ہی اتنی ہمت والا ہو اور اتنی طاقت ہو اس کے جسم میں. تھکاوٹ کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی نہیں انسان تہجد کے لیے اٹھ سکتا، لیکن مومن کی جب آنکھ کھلتی ہے تسبیح کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، ایک لفظ استغفر اللہ کا ہی کہہ دیتا ہے. بستر سے اٹھنے لگتا ہے تو ایک لفظ سبحان اللہ کا ہی کہہ دیتا ہے، کہ یعنی اس کو یاد ہو کہ یہ جو میں تھوڑی سی نیند میں سویا تھا، یہ جو مجھ پر موت کی کیفیت آ رہی ہوئی تھی، جیسے ہی میرے اللہ نے مجھے جگایا ہے، میں نے فوراً اپنے رب کو یاد کیا ہے. تو یہ جو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عباد الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیام لیل کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، اور اللہ سے قریب کرنے والی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے قیام اللیل. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے عشاء کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعت پڑھ لیں وہ اس حکم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ہم تو اتنے خوبصورت رمضان کے مہینے میں گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو کچھ دن رہ گئے ہیں اس میں بھی ہمیں روزانہ قیام اللیل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو آپ کے معمولات رمضان میں بن گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی جاری رہیں. آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں سورہ فرقان، پھر باقی جو سیکشن ہے کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.